आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 8 नवंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल के बुरे दिन शुरू। तुर्की ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। हमास ने एक और इसराइली होस्टेज की लाश की वापस। वेस्ट बैंक पर इसराइली सेटलर के जुल्म से मुतालिक यूएन की तशवीशनाक रिपोर्ट पेश। अमेरिका और ब्रिटेन ने सीरियन सदर अहमद अल शरा को दिया बड़ा तोहफा। अब जनूबी अफ्रीका पर फूटा ट्रंप का गुस्सा। G20 समिट के बायकॉट का ऐलान। 12 रोजा जंग में हम जीत गए, इसराइल ने खुद मांगी जंगबंदी, ईरान ने किया दावा। इराक में आम इलेक्शन में नया इम्तिहान। खित्ते के नाजुक हालात में इराकी आवाम का फैसला कुन वोट। और यूक्रेन और रूस में जंग हुई तेज, दोनों जानिब से हमले और जवाबी कार्रवाइयां जारी। शुरुआत करते हैं इस शो की। ऐसा लगता है कि इसराइल के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वैसे ही जब जुल्म हद से गुजरता है तो कुदरत को जलाल आ जाता है, और फिर जब ऊपर वाला इंसाफ करता है तो भागने के रास्ते नहीं मिलते हैं। दरअसल यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद तुर्की से भी एक बड़ी खबर आई है। तुर्की ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे आला इसराइली हुक्काम के खिलाफ नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के इल्जामात में गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। इस्तानबुल के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि 37 मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा इसराइल काट्स, वज़ीर बराए कौमी सलामती यानी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर और इसराइली फ़ौज का चीफ लेफ्टिनेंट एयाल ज़ामिर भी शामिल है, जिनके खिलाफ वारंट कटे हैं तुर्की में। मुकम्मल फहरिस्त आम नहीं की गई है कि बाकी और लोग कौन हैं। ये बड़े नाम थे। बयान में कहा गया कि इसराइली हुक्काम ने अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी जंग में मुनज़्ज़म तौर पर नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म अंजाम दिए हैं। तुर्की के मुताबिक 17 अक्टूबर 2023 को अल अहली हॉस्पिटल पर हमले में 500 अफराद हलाक हुए। 29 फरवरी 2024 को इसराइली फ़ौज ने जानबूझकर तिब्बी आलात तबाह कर दिए, मीन मेडिकल इक्विपमेंट्स तबाह कर दिए। गजा को मुकम्मल मुहासरे में रखा गया और मुतासरीन को इंसानी मदद से महरूम किया गया। इस बयान में यह भी कहा गया कि टर्किश पैलेस्टीनियन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, जो तुर्की ने गजा में तामीर किया था, मार्च में इसराइली बमबारी का निशाना बना इस साल। इस ऐलान पर रद्द अमल देते हुए इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिदेओन सार ने एक सख्त बयान में कहा कि इसराइल तुर्क सदर एर्दोगान के इस ताज़ा ड्रामे को नफ़रत और हिकारत के साथ मुस्तरद करता है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने तुर्की के फैसले का खैर मकदम किया और उसे तुर्की की आवाम और क़यादत के इंसाफ, इंसानियत और भाईचारे की आला मिसाल करार दिया। ये इक़दाम तकरीबन 1 साल बाद सामने आया है, जब आलमी फ़ौजदारी अदालत यानी कि ICC ने नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के खिलाफ जंगी जुर्मों के इल्ज़ामात में वारंट जारी किए थे। याद रहे कि तुर्की पिछले साल साउथ अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ में इसराइल के खिलाफ दायर नस्लकुशी के मुकदमे में भी शामिल हुआ था। दूसरी खबर का रुख करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि अगरचे गजा में खुराक की फराहमी में पेशरफ्त हुई है, बढ़ी है थोड़ी सी खुराक राशन, मगर इसराइली बमबारी से तबाह हाल और भूख से तड़पते हुए इस इलाके को अब भी फौरी और बड़े पैमाने पर इंसानी मदद की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान फरहान हक ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा और उससे जुड़े इदारे ने 10 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे के बाद अब तक 37,000 मैट्रिक टन मदद, जिनमें ज़्यादातर खुराक शामिल है, गजा पहुँचाई है, लेकिन ये मकदार मौजूदा ज़रूरत के मुकाबले में इंतहाई नाकाफ़ी है। हक ने कहा, अगरचे इंसानी मदद के पैमाने पर खातर ख्वाह पेशरफ्त हुई है, लेकिन लोगों की फ़ौरी ज़रूरतें अब भी बेहद ज़्यादा हैं, क्योंकि जंगबंदी के बावजूद रुकावटें तेज़ी से ख़त्म नहीं की जा रहीं। उन्होंने बताया कि गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए अब भी सिर्फ 2 रास्ते खुले हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसराइल से शुमाली गजा या मिस्र से जनूबी गजा तक बराह रास्त रसाई मुमकिन नहीं, और गैर सरकारी तंजीमों यानी NGOs के अमले को भी इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां हफ्ते के आगाज़ में ये बताया था कि जंगबंदी के बाद से गजा में 1 मिलियन अफराद को खुराक के पैकेज तकसीम किए गए हैं, लेकिन ख़बरदार किया कि ये अब भी ज़िंदगी बचाने की दौड़ में हैं।
عالمی ادارہ خوراک یعنی WFP نے زور دیا کہ غزہ میں داخلے کے تمام سرحدی راستے فوری طور پر کھولے جائیں تاکہ قحط زدہ علاقے میں مدد کی فراہمی میں تیزی لائی جا سکے۔ ادارے کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیل کے ساتھ ملنے والے راستوں کے بند رہنے کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ اقوام متحدہ نے مزید کہا کہ غزہ کے عوام اب بھی خوراک، پانی، دوا اور دیگر بنیادی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ اسرائیلی پابندیاں ہیں جنہوں نے اس علاقے کو مکمل طور پر قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ حماس نے بیتی رات ایک اور اسرائیلی ہوسٹیج کی لاش واپس کر دی۔ ریڈ کراس کی مدد سے یہ لاش اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دی گئی۔ ریڈ کراس کے مطابق لاش کو پہلے غزہ میں اسرائیلی حکام کے حوالے کیا گیا، پھر اسے اسرائیل کی سرزمین میں منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے تیل ابیب کے ابو قبیر فورنسک انسٹیٹیوٹ بھیج دیا گیا تاکہ وہاں اس کی شناخت کروائی جا سکے۔ بات ویسٹ بینک کی۔ ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلرز فلسطینیوں پر جو ظلم کر رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی سلسلے میں UN نے ایک حیران کر دینے والی رپورٹ پیش کی ہے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں پر کم از کم 264 حملے کیے، جو کہ سال 2006 کے بعد سے کسی بھی مہینے میں سب سے زیادہ حملوں کی تعداد ہے۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کے ادارے OCHA نے جاری کی، جس میں کہا گیا کہ یہ حملے روزانہ اوسطاً 8 واقعات کے برابر ہیں، جن میں انسانی جانوں کا نقصان اور املاک کی تباہی بھی شامل ہے۔ یعنی سیٹلرز فلسطینیوں سے ان کی زمینیں اور گھر چھین رہے ہیں، اور اسرائیل مغربی کنارے میں سیٹلرز کو آباد کر رہا ہے جو غیر قانونی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ یہ اعداد و شمار تشویشناک انسانی بحران کی نشاندہی کرتے ہیں، اور عالمی برادری کو فوراً اس بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امن کی آڑ میں ظلم کا بازار گرم ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے شام کے صدر احمد الشرع پر عائد تمام اقتصادی اور مالی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ UNSC کے اقدام کے ایک دن بعد کیا گیا ہے، جس میں صدر احمد الشرع پر سے پابندیاں ہٹانے کی منظوری دی گئی تھی۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر احمد الشرع 10 نومبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں وائٹ ہاؤس میں، جو کہ امریکہ اور شام کے درمیان تعلقات میں ممکنہ بہتری کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کے مطابق شام کے وزیر داخلہ انس خطاب پر سے بھی پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں۔ دونوں شخصیات پہلے خصوصی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھے، اسپیشل ٹیررسٹ، جن پر داعش اور القاعدہ سے تعلق کے شبہات کی بنیاد پر مالی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ یورپی یونین کے ترجمان نے کہا کہ EU بھی جلد ہی سیریا پر سے جو باقی پابندیاں ہیں وہ ختم کرے گا۔ یہ فیصلہ سیریا کو عالمی سطح پر دوبارہ قبولیت دلانے کی کوشش کا حصہ ہے۔ صدر احمد الشرع کی امریکی صدر سے ملاقات اگر کامیاب رہی تو یہ شام اور مغرب کے درمیان نئے باب کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب خطے میں ایران اور روس کے اثر اور رسوخ پر واشنگٹن کو تشویش ہے۔ ایران کی فوجی تنظیم پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل نائینی نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ ہونے والی 12 دن کی جنگ میں واضح فتح حاصل کی تھی۔ یہ ایران کا دعویٰ ہے کہ جنگ وہ جیتا ہے۔ ان کے مطابق جب دشمن خود جنگ بندی کی درخواست کرتا ہے تو یہ اس کی شکست کی علامت ہوتی ہے۔ جنرل نائینی نے ایک تقریب میں ملک کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کی اور سابق ایرانی کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت علم والے، بہادر اور سمجھدار رہنما تھے۔ ان کی باتیں ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالتی تھیں۔ جنرل نائینی نے کہا کہ اس جنگ سے دنیا کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ ایران نہ صرف اپنے دفاع کی طاقت رکھتا ہے بلکہ کسی بھی ایگریشن کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایران کے سفارت خانے نے میکسیکو میں جاری ایک امریکی اور اسرائیلی دعوے کی سختی سے تردید کی ہے، جس میں کہا گیا کہ ایران نے اسرائیلی سفیر کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ میکسیکو میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ الزام بے بنیاد، من گھڑت اور سراسر جھوٹ ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ دعویٰ کہ ایران نے میکسیکو میں اسرائیلی سفیر کو قتل کرنے کی کوشش کی دراصل ایک بڑا پروپیگنڈا ہے، جس کا مقصد ایران اور میکسیکو کے درمیان دوستی اور تاریخی تعلقات کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ایران میں 100 سے زیادہ یہودی عبادت گاہیں یعنی سینیگوگز موجود ہیں، جہاں لوگ بنا خوف خطرے کے عبادت کرتے ہیں،
اور کسی جگہ پر سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی سرکاری نمائندہ اس سال جنوبی افریقہ میں ہونے والی G20 سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کے مطابق ساؤتھ افریقہ میں سفید رنگ والے یعنی وائٹ کسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ یہ شرمناک بات ہے کہ اس سال کا G20 سمٹ افریقہ میں ہو رہا ہے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ افریقنس یعنی ساؤتھ افریقن وہ سفید فام لوگ جو ڈچ، فرانسیسی اور جرمن نسل سے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ان کی زمینیں اور کھیت زبردستی چھینے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ جب تک کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جاری رہیں گی کوئی امریکی سرکاری اہلکار ساؤتھ افریقہ نہیں جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں 2026 میں میامی فلوریڈا میں G20 کی میزبانی کا منتظر ہوں۔ وہیں ان دعووں کو ساؤتھ افریقہ کی حکومت اور خود افریقن کمیونٹی کے رہنماؤں نے پہلے ہی مسترد کر دیا ہے، جو ٹرمپ الزام لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی خاص نسل کے خلاف ریاستی سطح پر کوئی منظم تشدد نہیں ہو رہا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اس فیصلے سے نہ صرف امریکہ اور ساؤتھ افریقہ کے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں بلکہ G20 ممالک کے درمیان سیاسی تقسیم بھی بڑھ سکتی ہے۔ عراق کے عوام ایک اہم اور نازک مرحلے پر پارلیمانی انتخابات یعنی پارلیمنٹ کے الیکشن میں اپنا حق رائے استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ انتخابات نہ صرف ملک کا ڈائریکشن طے کریں گے بلکہ خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ انتخابات کا آغاز اتوار سے ہوگا، جس میں پہلے سیکیورٹی فورسز اور بے گھر افراد ووٹنگ کریں گے، جبکہ عام الیکشن منگل کے روز منعقد کیے جائیں گے۔ اس پولنگ کا نتیجہ یہ طے کرے گا کہ وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی دوسری مدت کے لیے اقتدار میں رہ پاتے ہیں یا نہیں، سرکار میں رہ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ الیکشن ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسرائیل اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں پھر سے، اور عراق میں موجود ایران نواز گروپس پر اسرائیلی یا امریکی حملوں کے امکانات بھی ہیں۔ عراق اس وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان نازک توازن قائم رکھنے کی کوشش میں ہے، جبکہ امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران سے منسلک ملیشیاؤں کی موجودگی پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ 2003 میں امریکی حملے کے بعد ہونے والا 7واں جنرل الیکشن ہے، وہی حملہ جس نے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ صدام کے بعد پیدا ہونے والے خلا نے ملک کو خونی خانہ جنگی میں دھکیل دیا، جہاں سے داعش جیسے شدت پسند گروپس ابھر کر سامنے آئے۔ لیکن حالیہ برسوں میں تشدد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ عوام کے لیے اب بے روزگاری، بجلی اور سرکاری خدمات کی کمی سب سے بڑا مسائل ہے۔ یہ الیکشن عراق کے لیے صرف ایک سیاسی مرحلہ نہیں بلکہ استحکام، خود مختاری اور بھی بہت سی کئی چیزوں کی آزمائش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عراق کے عوام کا فیصلہ ملک کو نیا ڈائریکشن دیتا ہے یا پرانے نظام کو ایک اور موقع۔ یوکرین اور روس کے بیچ جنگ اور تیز ہو گئی ہے۔ یوکرینی فوج نے مشرقی شہر دوبروپیلیا کے قریب روسی افواج پر حملوں میں تیزی لائی ہے تاکہ پوکرووسک کے محاذ پر دباؤ کم کیا جا سکے، جہاں شدید لڑائی پہلے سے جاری ہے۔ یوکرینی فوج نے روس کے علاقے باشکورتوستان میں بھی ایک پیراملٹری فیکٹری پر ڈرون حملے کیے۔ یوکرین کے فوجی انٹیلیجنس ادارے کے مطابق یہ حملہ اس فیکٹری پر کیا گیا جو ہوائی جہاز کے ایندھن میں استعمال ہونے والے کیمیکل تیار کرتی ہے۔ حملے کے نتیجے میں پلانٹ کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ روس نے شمالی مشرقی علاقے خارکیو کے شہر واوچانسک کے قریب بڑی تعداد میں فوج جمع کر لی ہے۔ زیلنسکی کے مطابق روس آئندہ دنوں میں اس علاقے میں نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرینی انرجی کمپنی ڈی ٹیک نے اعلان کیا ہے کہ کچھ دن پہلے ہوئے روسی ڈرون حملوں کے بعد اب ڈنیپرو پیٹرووسک کے علاقے میں 1,70,000 گھروں کو دوبارہ بجلی فراہم کر دی گئی ہے۔ کمپنی نے بتایا کہ حملوں سے 373 بستیاں بجلی سے محروم ہو گئی تھیں، لیکن مرمتی عملے نے فوراً کارروائی کر کے تمام اہم اداروں اور زیادہ تر رہائشی علاقوں میں بجلی بحال کر دی۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے جنوبی یوکرین کے ایک علاقے میں ایک گاؤں کے اندر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ فی الحال یہ تھی کچھ خبریں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو صاف صاف سمجھ آئی ہوں گی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔